नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को शटअप कॉल देने की कहानी क्या है। इस शटअप कॉल ने शहबाज शरीफ के किस तरह से होश उड़ाकर रख दिए। मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है। जहांगीर तरीन की सियासत में एक नई किस्म की एंट्री का मामला क्या है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म की इतलात मिली, ये इतलात किन इंटेलिजेंस ज़राए से हासिल की गई थी और इन इतलात पर प्राइम मिनिस्टर ने किस नौयत का फ़ैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा की जानिब से शहबाज शरीफ को शटअप कॉल देने की कहानी क्या है और जहांगीर तरीन ने सियासत में क्या नई एंट्री डाली। सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर के मुतल्लिक बताते हैं जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नई और बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई है और इस साजिश के लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से मनसूबा बंदी की गई और इस साजिश का मकसद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो ज़ाती साख है और जो उनकी ज़ाती शोहरत है उस ज़ाती शोहरत और साख को तबाह करना है। इस पूरे मकसद के लिए एक खेल तैयार किया गया। इस खेल के किरदार कौन होंगे ये भी तय कर लिया गया। इन अदाकारों को क्या रोल प्ले करना होगा इस हवाले से मामला तय हो गए और इस खेल के डायरेक्टर्स कौन हैं अब इसका भी पता चल गया। अब ये जो नया और घिनौना खेल है, इस घिनौने खेल के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कुछ ऐसे पुराने साथियों को लॉन्च किया गया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुराने साथी तो थे लेकिन अब वो उनसे नाराज़ हैं और इस नाराज़गी की मुमकिना वजूहात ये हैं कि इनकी तवक्को ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमत में आने के बाद इन्हें नवाजें, या जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो उस वक्त पार्टी के अंदर उनको कोई बड़े ओहदे दें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जब इन्हें नवाजने से इनकार किया तो अब वज़ीर-ए-आज़म के ऐसे 5-6 पुराने करीबी साथियों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साख को तबाह करने का मिशन सौंपा गया। अब ये जो नया खेल खेला जा रहा है इसमें कुछ अजीब और ख़तरनाक नौयत की पेशरफ्त हुई है। इससे पहले जस्टिस वजीहुद्दीन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की साख ख़राब करने के लिए अचानक ये बयान दिया था कि जहांगीर तरीन की जानिब से बनी गाला का खर्च चलाने के लिए 30 लाख रुपए माहाना दिए जाते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। बाद में ये रकम 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई और तासुर ये दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस रकम को ज़ाती इस्तेमाल में लाते थे। अगरचे जहांगीर तरीन ने बाद में एक बयान जारी करके इस तासुर की नफ़ी की थी कि उन्होंने कोई बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़ाती खर्च के लिए कभी इस तरह से 30 लाख रुपए की रकूम माहाना या 50 लाख रुपए की रकूम माहाना कभी भी अदा नहीं की। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुराने साथी एस अकबर बाबर, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर माली और अखलाकी करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और इस वक्त वो अपोजिशन के हाथों खेल कर जो तहरीक इंसाफ का पार्टी फंडिंग केस है उसकी पैरवी भी कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया और ख़तरनाक मोड़ आया है और इस हवाले से मामला ये है कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक और पुराने करीबी साथी मोहसिन बेग का एक इंटरव्यू सामने लाया गया है और इस इंटरव्यू में मोहसिन बेग साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर संगीन नौयत के नए इल्ज़ामात आयद किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त जिस किस्म के कोट्स पहनते हैं उनकी कीमत 2-2 लाख रुपए होगी। अब सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतने महंगे कोट्स कहाँ से ख़रीद रहे हैं। मैंने और कुछ दीगर लोगों ने इमरान खान की अहम हलकों से मुलाकातें करवाई थीं। कुछ लोगों को एतराज़ था, यानी मोहसिन बेग का तासुर ये था
کہ کچھ لوگوں کو وزیر اعظم عمران خان پر یہ اعتراض تھا کہ پرائم منسٹر کسی سے ٹھیک طریقے سے نہیں ملتے، کسی کو پانی تک کا بھی نہیں پوچھتے، کسی سے ہاتھ تک بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ملاتے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اس وقت مشن یہ تھا کہ عمران خان کو ایک بڑا سیاسی فگر بنانا ہے، ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت بنانا ہے، اور ہم اس مشن پر تھے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنانا ہے۔ اس لیے اس وقت ہم نے وزیر اعظم عمران خان کی یہ جو شخصی کوتاہیاں ہیں، جن کو محسن بیگ صاحب نے کہا کہ یہ شخصی کمزوریاں اور جو کوتاہیاں تھیں، ان کو ہم نے نظر انداز کیا۔ اس کے بعد محسن بیگ کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے دور میں اصل میں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اب کوئی تیسری پارٹی اقتدار میں آئے، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی تیسری پارٹی کو چانس ملے۔ اس وجہ سے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ساتھ ہی محسن بیگ نے یہ سوال بھی کیا کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور بنی گالہ میں اتنا بڑا جو گھر ہے اس کو کیسے چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد محسن بیگ نے ایک اور الزام عائد کیا اور یہ کہا کہ جہانگیر ترین نے اصل میں عمران خان کو بہت بھاری رقوم دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ علیم خان نے بھی عمران خان کو بھاری رقوم دیں، اور مسلسل دونوں کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ رقوم دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ محسن بیگ کا تاثر یہ تھا کہ پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ پارٹی فنڈز کے لیے ہو رہا ہے، یعنی جہانگیر ترین اور علیم خان جو پیسے دیتے ہیں یہ پارٹی فنڈز میں دیتے ہیں تاکہ بڑے بڑے جو جلسے کیے پی ٹی آئی نے ان کا خرچ نکالا جا سکے، تاکہ پارٹی کی تنظیم سازی پر جو خرچ ہوتا ہے اس کا انتظام کیا جا سکے۔ لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ جو تھا اور یہ ساری رقوم صرف پارٹی پر خرچ نہیں ہو رہی تھیں، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ ان رقوم کا کافی حصہ عمران خان نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ محسن بیگ کا تاثر تھا۔ لیکن اس کے بعد جب محسن بیگ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کیا آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں، کیا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی فائنینشیل کرپشن کی ہے، کوئی مالیاتی کرپشن کی ہے، کوئی جہانگیر ترین اور علیم خان کی جانب سے جو ملنے والے مبینہ فنڈز ہیں ان کو کوئی اپنی جیب میں رکھا ہے، تو اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یعنی محسن بیگ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن اگر کوئی بوری بھر کر کیش رقم کسی کو دے دے تو پھر وہ شخص بعد میں اس کا ثبوت کیسے فراہم کر سکتا ہے، یعنی یہ کوئی بینک ٹرانزیکشن تو نہیں تھی۔ تو ان کا تاثر تھا کہ یہ رقوم جو ہے وہ کیش وزیر اعظم عمران خان کو دی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جیسے ہی پارٹی میں شامل ہوئے تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بلٹ پروف جو لینڈ کروزر ہے وہ عمران خان صاحب کو گفٹ کی، اور یہ لینڈ کروزر اب جہانگیر ترین کو واپس کی گئی ہے۔ لیکن جب دوبارہ ان سے شواہد کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کی مالی کرپشن کے حوالے سے کوئی شواہد موجود ہیں، تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب یہ جو الزامات ہیں یہ اپنی جگہ یعنی جو محسن بیگ نے لگائے، لیکن آپ کو ہم کچھ دلچسپ اور اہم حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان جب سے ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو ان کی بہت سی سرکاری انٹائٹلمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی وزیر اعظم کی ہوتی ہیں۔ اس عہدے پر جو بھی شخص ہوتا ہے تو اس کی کچھ سرکاری انٹائٹلمنٹس ہوتی ہیں، تو اس لیے وزیر اعظم کے کپڑے، ان کے لباس اور ان کا جو کھانے پینے کا خرچ ہے اس کے اوپر تو کوئی سوال اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح یہ جو کہا گیا کہ 2 لاکھ روپے کا وہ ایک کوٹ پہنتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں لایا گیا، کوئی شواہد سامنے نہیں لائے گئے، ایک اندازہ ہی لگایا گیا کہ وہ 2 لاکھ روپے کا ایک سوٹ پہنتے ہیں۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم ہاؤس کو صرف دن کے وقت سرکاری میٹنگز کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس کو صرف اور صرف سرکاری میٹنگز کے لیے دن میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا استحقاق ہے کہ وہ مستقل طور پر
پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنی رہائش رکھیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہر روز تقریباً شام کو اپنا جو ان کا ذاتی گھر ہے بنی گالہ والا وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بنی گالہ کو اپنا کوئی کیمپ آفس بھی ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کیا کہ بنی گالہ کو وہ اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کریں اور اس کا جو خرچ ہے، اگرچہ وہاں پر بہت سے سرکاری امور بھی نمٹائے جاتے ہیں لیکن اس کا خرچ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ادا نہیں کیا جاتا۔ یعنی جس طرح سے میاں نواز شریف کا جو علاج ہونا تھا لندن میں جس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اور یہ کہا گیا تھا مریم نواز کی جانب سے کہ میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بہت سیریس نوعیت کا یہ آپریشن ہے، تو اس وقت میاں نواز شریف نے لندن میں اپنا ایک کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا تھا، اور پھر یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ وہاں پہ ہوٹلز میں رہے، وفود کے اخراجات کی مد میں بھی کروڑوں روپے جو ہیں وہ قومی خزانے پر بوجھ ڈالا گیا۔ اسی طرح اسٹیشنری اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ موبائل فونز بھی اس وقت رینٹ پر لیے گئے، اور اس طرح سے لندن کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے کروڑوں روپے کے جو اخراجات ہیں وہ سرکاری خزانے سے اس وقت ادا کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کا جو طیارہ میاں نواز شریف کو لے کر گیا اور واپس لے کے آیا تو اس حوالے سے بھی کروڑوں روپے کا جو خرچ ہے وہ سرکاری خزانے سے ہی ادا کیا گیا۔ یعنی میاں نواز شریف نے لندن کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر رکھا تھا ایک ایسی صورتحال میں جب ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی، اور سب جانتے ہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد تو آپ اتنے غیر فعال ہوتے ہیں کہ آپ کسی کیمپ آفس کو بالکل رن نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ قومی خزانے سے ادا کیے گئے۔ لیکن جو بنی گالہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پرائم منسٹر نے بنی گالہ کو آفیشلی اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا، اور وہاں ہونے والے جو اخراجات ہیں وہ قومی خزانے سے ادا نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح شہباز شریف نے لاہور میں جاتی عمرہ کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر رکھا تھا، یعنی ایک تو ان کا ظاہر ہے کہ سی ایم ہاؤس تھا، لیکن ساتھ ہی جب وہ اپنی ذاتی رہائش گاہ پر جاتے تھے تو اس کو انہوں نے اپنا کیمپ آفس بنا لیا، پھر اس کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ سرکاری خزانے سے قومی خزانے سے ادا کیے جاتے تھے۔ اور یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بھی اپنے 3 کیمپ آفسز بنا رکھے تھے، اور ان تینوں کیمپ آفسز کے جو اخراجات ہیں وہ قومی خزانے سے ادا کیے جاتے تھے۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کی اگر بات کریں تو ان کے جو بیرون ملک کے دورے ہیں، ان دوروں پر جو اخراجات ہوئے یہ میاں نواز شریف کے بیرون ملک دوروں کے مقابلے میں 7 سے 8 گنا تک کم ہیں۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کے دوروں سے بھی کئی گنا کم پرائم منسٹر نے ان دوروں پر اخراجات کیے، یعنی اس حد تک وہ سرکاری وسائل کی بچت کرتے ہیں۔ تیسرا جو پارٹی فنڈز کی بات ہوئی تو پارٹی فنڈز جو ہیں یہ تو تمام جماعتیں اکٹھا کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کو بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے ہوتے ہیں تو مختلف جو پارٹی رہنما ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں۔ کسی کی ذمہ داری یہ لگائی جاتی ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری یہ لگائی جاتی ہے کہ آپ نے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری یہ لگائی جاتی ہے کہ آپ نے لائٹنگ اور میوزک وغیرہ کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں، اور خود محسن بیگ نے اپنے اسی انٹرویو میں کہا کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بڑے بڑے لوگ فائنانس کر رہے تھے اور پارٹی فنڈز دے رہے تھے، اسی طرح تحریک انصاف کو بھی بڑے بڑے لوگوں نے پارٹی فنڈز وغیرہ دیے۔ تو اب پارٹی فنڈز کی حد تک تو ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہو، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کی دیگر جماعتیں بھی یہ کر رہی ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو ذاتی نوعیت کے الزامات لگائے گئے وہ مکمل طور پر جو ہم نے آپ کو حقائق بتائے اور جو حقائق آپ کے سامنے رکھے وہ مکمل طور پر بے بنیاد لگتے ہیں، کیونکہ اگر وزیر اعظم عمران خان کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم منتقل ہوئی ہوتی، اگر انہوں نے کوئی اثاثے بنائے ہوتے، اگر ان کی کوئی جائیدادیں بنائی گئی ہوتیں تو یہ بہت آسان تھا جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی کہ وہ ان اثاثوں کا کھوج لگا لیتے، وہ ان اکاؤنٹس کا کھوج لگا لیتے، اور اس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی ساکھ کو مجروح کرتے۔ تو اگر وزیر اعظم نے وہ رقوم اپنی جیب میں رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ رقوم کہاں گئیں، وہ رقوم اب ٹریس کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الزامات لگائے گئے کہ وزیر اعظم نے
وہ رقوم اپنے ذاتی استعمال میں لے کے آئے، یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شٹ اپ کال دینے کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی نئی سیاسی انٹری کا معاملہ کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب جہانگیر ترین کے پی ٹی آئی سے اختلافات تھے اور یہ اختلافات دونوں جانب سے تسلیم بھی کیے گئے، لیکن اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کے حق میں جہانگیر ترین کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا، اور اس بیان میں انہوں نے جسٹس وجیہ الدین کے جو الزامات تھے پرائم منسٹر عمران خان پر کہ جہانگیر ترین 30 لاکھ روپے ماہانہ دیتے تھے وزیراعظم عمران خان کو اور بنی گالہ کا خرچ چلانے کے لیے، اس بات کی مکمل طور پر جہانگیر ترین نے تردید کر دی۔ اب اس پوری صورتحال میں جہانگیر ترین پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں دوبارہ فعال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پہلے جنوبی پنجاب میں کچھ اہم نوعیت کی ملاقاتیں کیں، اور اب یہ پتہ چلا ہے اور یہ خبر آئی ہے کہ جہانگیر ترین نے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار سے بھی کراچی میں ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ایک اہم نوعیت کی سیاسی ملاقات تھی۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈیل کی کوشش کر رہے تھے، تو اس دوران ان کو ایک شٹ اپ کال دینے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف میاں نواز شریف کے کہنے پر اس وقت نون لیگ کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ نون لیگ کے لیے وہ ایک ڈیل حاصل کر لیں، یعنی میاں نواز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے اور پوری مسلم لیگ نون کے لیے۔ اور اصل میں شہباز شریف ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو کچھ تاخیر سے جاری ہوا تھا، اس پوری پیچیدہ صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اس دوران شہباز شریف نے جب بھی وہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تو وہ پنڈی جانا نہیں بھولے۔ انہوں نے راول پنڈی کے کئی چکر لگائے، وہاں پر انہوں نے کچھ پیغامات دیے اور اسٹیبلشمنٹ سے کچھ پیغامات بھی وصول کیے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ جو پیغامات کا تبادلہ تھا اس پورے معاملے پر بریف بھی کیا، اور اسی پوری صورتحال میں ایک ڈیل کا پختہ تاثر بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان دونوں کی جانب سے کچھ تجاویز تیار ہو گئی ہیں، اور ان تجاویز پر اتفاق بھی ہو گیا ہے، اور انہی تجاویز کے تحت میاں نواز شریف مارچ میں واپس آ جائیں گے پاکستان، اور پھر ان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کی نااہلی بھی ختم کروا دی جائے گی۔ یہ اطلاعات اتنے تواتر سے پھیلائی گئیں کہ ہر ٹی وی شو میں یہ اطلاعات ڈسکس ہوئیں، اس کے اوپر تجزیے ہوئے، بڑی بڑی خبریں لگیں، یہاں تک کہ حکومت کو بھی اس پورے معاملے پر رد عمل دینا پڑا، اور کچھ پیغامات اہم حلقوں تک بھی پہنچانے پڑے حکومت کو اپنے وزراء کے ذریعے۔ اب ایک ایسے وقت میں جب ڈیل کی یہ اطلاعات پھیلائی جا رہی تھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اب ایک نئی خبر کے ذریعے اس پر ریئیکٹ کیا ہے۔ اس خبر کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، نہ تو اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف سے رابطے میں ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو کوئی گرین سگنل دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی بھی سیاسی معاملے میں کسی طور پر انوالو نہیں، اور شہباز شریف کے ذریعے ڈیل کر کے میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کے متعلق جو اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، ان اطلاعات میں کسی قسم کی صداقت نہیں۔ اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو منسوب کی جاتی ہیں پاک فوج سے باتیں، یہ ایک انتہائی ڈس اپوائنٹنگ میٹر ہے، اور اس طرح کے معاملات سے گریز کرنا چاہیے۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے یہ شہباز شریف کے لیے بھی بڑی مایوس کن ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی ڈیل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے اب میاں نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ دینے کے معاملے پر ٹال مٹول کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب حکومت نے بھی اس ڈیل کی خبروں پر ایک معنی خیز رد عمل دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈیل کی یہ جو اطلاعات ہیں یہ حکومت تک بھی پہنچ رہی تھیں، اور حکومت کا بھی اس معاملے پر ایک کنسرن تھا، حکومت کو بھی اس معاملے پر ایک تشویش تھی، اور اب حکومت کی جانب سے ڈیل کی ان خبروں پر یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ایک مخصوص ٹولے کی جانب سے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ایک مخصوص ٹولے کی جانب سے میاں نواز شریف کے ساتھ
ایک ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے، لیکن سب یہ جان لیں، یعنی تمام حلقے یہ جان لیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ وہ جب بھی پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر آئیں گے تو اڈیالہ جیل کی جو قیدی لے جانے والی وین ہوتی ہے وہ ایئرپورٹ پر موجود ہوگی، یعنی ان کو سیدھا جیل میں ڈالا جائے گا، کیونکہ کرپشن، لوٹ مار اور چوری میں ورلڈ کپ جیتنے والے میاں نواز شریف کی جگہ صرف اور صرف جیل ہے۔ یہ اب حکومت کی جانب سے ڈیل کی اطلاعات پر ایک باضابطہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔